आजेब 34 आजेब किस्त नंबर 34। उधर नादिर शाह सख्त परेशान हो गया था। सारी तफसीलात पता चल गई थी। ये बात तो मालूम हो चुकी थी कि इकराम हीरा मंडी में रहने वाली एक तवाइफ का बेटा है और रबनवाज शाह जाहिर है इस तवाइफ की आशिकी होंगे। भाई से बड़ी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। अभी तो बात टल गई है, लेकिन आगे जब जवाद हुसैन पूछेंगे भाई बात किस तरह आगे बढ़ा रहे हो तो क्या कहा जाएगा। अभी ये फैसला भी नहीं कर पाए थे कि ये हादसा हो गया। अली शाह ने फूले हुए सांस के साथ बताया कि इकराम को स्कूल से निकाल दिया गया था। स्कूल की इमारत को जलाकर खाकस्तर कर दिया गया और ये काम रबनवाज शाह ने किया है और अब पुलिस रबनवाज शाह को तलाश कर रही है। बीवी से कहने लगे भाई किया तो हमने बड़े खुलूस के साथ सब कुछ था। बच्चा जैसा था तुम्हें अंदाजा है इसका, लेकिन कम वक्त इस खुलूस का इस तरह से चरगा बनेगा ये बात हमें मालूम नहीं थी। भाई साहब के सामने बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। नहीं खैर तफसील तो इनके भी इल्म में है। इतनी शनासाई थी कि वो अली शाह के स्कूल में पढ़ता था। वैसे एक बात कहूँ, जो कुछ भी हुआ है अल्लाह ही बेहतर जानता है। बच्चा बड़ा प्यारा था। हाँ वो तो था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई साहब से क्या कहेंगे। एक बात कहूँ मैं तुमसे, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ सच्चाई होती है। हम पूरी मुआज़रत के साथ भाई साहब को सच्चाई बताएंगे और कह देंगे कि ऐसा हुआ है। वैसे बच्चे के लिए दिल मिलाता ही रहेगा, नासिरा बेगम ने कहा। शाहजी अस्पताल से खामोशी से फरार हो गए थे। हालांकि साथी की ख्वाहिश थी कि कम अज़ कम उस वक्त तक का इंतज़ार कर लिया जाए जब तक हाथों और पैरों का प्लास्टर न खुल जाए, लेकिन शाहजी के तेवर देखकर ज़्यादा कुछ न बोल सके थे। जानते थे कि शाहजी इकराम के लिए दीवाने हो रहे हैं। फिर इसके बाद जो कार्रवाई हुई वो इंतहाई ख़तरनाक थी। शाहजी ज़ख्मी होने के बावजूद चलने फिरने से बाज नहीं आए थे। बैसाखी खरीद ली थी और बैसाखी के सहारे मुतहर्रिक थे। उन तमाम अस्पतालों में इकराम को तलाश कर लिया गया जिनके बारे में मालूमात थी। कौन सी जगह तलाश की गई थी, लेकिन इकराम का पता नहीं चला था। शाहजी की ज़हनी कैफियत बहुत ख़राब नज़र आती थी। कई बार तो सख्त जुनून का शिकार हो गए थे। अपने साथियों से यही सवाल करते थे, उसे ज़मीन खा गई या आसमान, क्या हो गया, कुछ तो पता चले। एक बात कहूँ शाहजी, इस बात के इम्कानात है कि इकराम वापस लाहौर चला गया हो। हैं? शाहजी चौंक पड़े। हाँ, इस बात के इम्कानात है कि हम लोगों को ना पाकर वो लाहौर चला गया हो। सूरत हाल का सही अंदाज़ा तो इससे ही नहीं हो सकता, उधर ही निकल गया हो। तो फिर सोच क्या रहे हो, लाहौर चलो। सब खौफजदा थे क्योंकि लाहौर इनके लिए बहुत खौफनाक बन चुका था, लेकिन उन्होंने इकराम के लिए किसी भी दूसरी चीज़ की परवाह न की। लाहौर पहुंचे, सीधे अपनी कोठी का रुख किया। कोठी के बाहर चौकीदार मौजूद था। शुमाले खान सबसे पहले वहाँ पहुंचा था। हाँ कैसे हाल हैं, आप आ गए? अंदर कौन कौन है? कोई है नहीं जी, पुलिस आई थी यहाँ, बहुत बार आ चुके हैं साहिब, पूरी कोठी की तलाशी ले चुकी है, तरह तरह के सवालात किए हैं इसने, वैसे काफ़ी दिन से इस तरफ नहीं आई। शुमाले खान ने शाहजी को सूरत हाल बताई। शाहजी बैसाखी के सारे चलते हुए कोठी के अंदर पहुंचे। फिर उन्होंने कहा, नूर शाह ये तुम काम करोगे, चौकीदार को एक बात बता दो, कोई आए तो यही कहा जाए कि कोठी में कोई नहीं रहता। जी शाहजी। और नूर शाह अब ये तय करो कि आखिर इकराम को तलाश कैसे किया जाए। हमारा ख्याल था कि शायद वो भी इसी कोठी में आकर छुप गया हो। अब एक और ख्याल दिल में आया है, हो सकता है वो हीरा मंडी चला गया हो। हालांकि शमशीरा बेगम की जिन्स ऐसी नहीं है कि इसके साथ कोई रायत करेगी, लेकिन वहाँ कौसर जहाँ भी मौजूद है। ठीक है शाहजी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, रात काफ़ी हो गई है, आराम करें। वैसे आपने अपने ज़ख्मों का सत्यानाश कर लिया है। ठीक है मैं आराम कर रहा हूँ, लेकिन तुम जाओ, बस पता चल जाए इकराम अपनी माँ के पास पहुँचा या नहीं। ठीक है आप आराम करें। बाद में नूर शाह ने कहा, मैं हीरा मंडी जाऊँगा, हालांकि वो जगह बेहद ख़तरनाक है। तुम अकेले नहीं जाओगे नूर शाह, हम तुम्हारा ताक़ुब करेंगे, और अगर संगीन सूरत हुई तो बेफिक्र रहना, हम जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे, बेफिक्र रहो। बहरहाल वो सब बड़ी होशियारी के साथ हीरा मंडी पहुंचे थे। डेरे के सामने एक पुलिस वाले को ड्यूटी पर पाया। पूरा मोहल्ला इन लोगों को जानता था। हाजू नजर आ गया और नूर शाह ने हाजू को पकड़ लिया। हाजू का अपना ही एक अंदाज से उछल पड़ा, नूर शाह से घसीटता हुआ एक दरख्त के नीचे ले आया। हाजू का मुंह खुला हुआ था और वो हैरान नजरों से देख रहा था। फिर नूर शाह को पहचान कर उसने कहा, अरे आप खैरियत? हाँ सब ठीक ठाक है, इकराम के बारे में बताओ, वो ठीक है? नूर शाह ने चालाकी से कहा और हाजू उछल पड़ा, क्या मतलब, वो आपके साथ नहीं है? नूर शाह को अंदाजा हो गया कि इकराम यहाँ नहीं पहुंचा, लेकिन बात बताना जरूरी था। कहने लगा, वो अपनी माँ से मिलने आया था। बिल्कुल नहीं, हो सकता है छुप कर आया हो। नहीं जी हमें मालूम है वो नहीं आया, सब परेशान है। वैसे शमशीरा बेगम तो इकराम को कोसती ही रहती है। और शाहजी को नूर शाह ने पूछा, अब तुमसे क्या कहें, नाराज़ हो जाओगे? मैं जानता हूँ वो इन्हें भी कोसती रहती होगी, मगर इकराम तो ये कहकर आया था कि अपनी माँ से मिलने जा रहा है। वो बिल्कुल नहीं आया यहाँ, तो फिर कहाँ चला गया? क्या मतलब, क्या वो गायब है? नहीं, कहकर आया था कि माँ से मिलने जा रहा हूँ, पहुँच गया होगा घर वापस, हो सकता है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। यार एक काम करो हाजू, शमशीरा बेगम से पूछ कर आओ कि इकराम इनसे मिलने आया था।
ٹھیک ہے ابھی پوچھاتے ہیں۔ نہیں چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، نورشاہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ بہرحال یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اکرام ادھر نہیں آیا۔ اس کے بعد صرف ایک ہی بات سوچی جا سکتی تھی، وہ یہ کہ ریل کے حادثے میں اکرام کا کام ہو گیا اور اسے لاوارث لاش کی حیثیت سے مرنے والوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا ہے۔ شاہ جی کی یہ خبر بڑی روح فرسا ہوگی، لیکن کیا کیا جائے۔ بہرحال پوری نگرانی کی جا رہی تھی۔ نورشاہ حاجو کے ساتھ شمشیرہ بیگم کے کوٹھے پر پہنچ گیا۔ شمشیرہ بیگم سے ملاقات تو نہیں ہوئی تھی۔ کوثر جہاں کے پاس پہنچا اور کوثر جہاں نورشاہ کو دیکھ کر اچھل پڑی۔ کیسے ہیں کوثر جہاں بیگم؟ آئیے اندر آ جائیے۔ خیریت تو ہے؟ ہاں بالکل خیریت ہے، بس تمہارے پاس آیا تھا۔ اکرام کیسا ہے؟ شاہ جی کیسے ہیں؟ دونوں ٹھیک ہے۔ اکرام ضد کر رہا تھا کہ اماں سے ملنے جاؤں گا، آیا تو نہیں آپ کے پاس؟ نہیں، جب سے آپ لوگ یہاں سے گئے ہیں اس نے صورت نہیں دکھائی۔ شاہ جی نے منع کر دیا تھا کہ ابھی نہ جاؤ، پولیس چکر میں لگی ہوگی، کچھ وقت گزر جائے تو دیکھ لیں گے، لیکن وہ ضد کرنے لگا، اکیلا ہی چلا آیا۔ خیر کوئی بات نہیں، عقل آ گئی، پہنچ گیا ہوگا واپس۔ خیریت تو ہے؟ آپ لوگ کہاں غائب ہیں شاہ جی؟ ویسے تو پولیس نے ناک میں دم کر دیا ہے، ہر دوسرے چوتھے دن دندناتی ہوئی آ جاتی ہے، ہمیں تھانے بلایا جاتا ہے، تلاشی لی جاتی ہے۔ خیر اس کی تو کوئی بات نہیں، آپ صرف یہ بتائیے کہ سب خیریت سے تو ہے نا؟ بالکل خیریت سے ہیں۔ نورشاہ نے کوثر جہاں کو ہوا تک نہ لگنے دی کہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہوا ہے۔ ظاہرہ ماں تھی۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے نکل آیا۔ تینوں ہواری ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ کچھ پتہ چلا؟ شمالی خان نے سوال کیا۔ نہیں اس طرف نہیں آیا، ویسے ایک بات کہوں، میرا خیال ہے اب وہ زندہ نہیں ہے۔ یار اپنے منہ سے یہ الفاظ مت نکالنا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس کوٹھی پہنچ گئے۔ شاہ جی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہرے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ کیا صورتحال رہی۔ ٹھنڈی سانس لے کر بولے، یہی ایک آخری سہارا تھا، ہم نے سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے یہاں پہنچا ہو۔ بہرحال اس دوران ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ملتان میں ہمارے ایک دوست ہیں الیاس علی خان، کراچی یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے رہتے تھے، میرا خیال ہے ان کے پاس چلا جائے۔ بہرحال تیاریاں کرو، یہ جگہ ہر حالت میں خطرناک ہے، بس اس حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اکرام کی آمد کے بارے میں پتہ چلا لیا جائے، شاہ جی نے کہا اور یہاں سے روانگی کی تیاریاں کرنے لگے۔ غیاث الدین کا گھرانہ ایک شریف گھرانہ تھا، خود بھی عزت آبرو والے تھے اور دوسروں کی بھی عزت کرنا جانتے تھے۔ اکرام نے اپنا نام بالکل صحیح بتا دیا تھا اور پھر اس کے بعد غیاث الدین اسے گھر لے آئے تھے۔ یہاں اس کی بہترین پذیرائی ہوئی تھی۔ جب غیاث الدین نے اکرام سے اس کا نام پوچھا تو نام کا تصور تک اس کے ذہن میں نہیں ابھرا تھا، بس اس کے ہونٹ ہلے تھے اور اپنا نام اس کے منہ سے نکل گیا تھا، لیکن یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس نے کہ یہ نام اس کا اپنا بھی ہے یا نہیں۔ البتہ دماغ نے اتنا ساتھ ضرور دیا کہ اس نے اپنا اصل نام بتا دیا تھا۔ یہاں موجود تمام انسان اجنبی تھے، خود غیاث الدین بھی اس کے لیے شناسہ صورت نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کا محبت بھرا رویہ دیکھ کر اکرام کو احساس ضرور ہوا تھا کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں۔ اس کے ذہن میں کوئی ایسی بے ترتیبی نہیں ہوئی تھی جو اسے بالکل دیوانگی کی حالت میں کر دیتی۔ بس اپنا ماضی بھول گیا تھا اور پچھلے ماحول سے اس طرح ناواقفیت ہو گئی تھی جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، لیکن زبان الفاظ کی تلاش جانتی تھی اور ذہن ان کی سوچ کو سمجھتا تھا۔ یہی خوبی اس میں موجود تھی۔ یہ رہ کر جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس کا تعلق اس سے ذہن سے قائم ہو گیا تھا۔ اس کا یہاں بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا، خاص طور سے عرشیہ تو اسے چھوٹے بھائی کی ماننی چاہتی تھی۔ سب سے زیادہ خوش وہی تھی اور اس نے مشورہ دیا تھا کہ اس کے زخموں کا علاج کرایا جائے۔ علاج شروع ہو گیا۔ پورے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے، ان پر ایک انتہائی بدنما رنگ کی مٹیالی دوائی لگائی گئی تھی۔ یہ علاج حکیم صاحب سے کرایا گیا تھا اور حکیم شبیر حسین کا دعویٰ تھا کہ اس کی اصل شکل اس طرح نمایاں ہوگی کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ شبیر حسین قدیمی حکیم تھے اور غیاث الدین کا پورا خاندان اس دور میں بھی ڈاکٹروں کے بجائے حکیم شبیر حسین سے علاج کرایا کرتا تھا۔ بہرحال شبیر حسین نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ اس دن شام کا وقت تھا۔ غیاث الدین یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ اکرام کا کمرہ برابر میں تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا اور اکرام ایک کرسی پر گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو اکرام نے گردن اٹھائی اور پھر احترام کے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ غیاث الدین پر مسکراہٹ پھیل گئی، کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، بیٹھو بیٹا بیٹھو، اور خود بھی کرسی گھسیٹ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئے۔ اکرام کا اس طرح ادب سے کھڑے ہو جانا اس بات کی دلالت کرتا تھا کہ اسے احترام کرنا آتا ہے۔ غیاث الدین اسے دیکھتے ہوئے بولے، یہاں رہتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی بیٹے؟ جی نہیں۔ یاد نہیں آتا کہ اس سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ تمہارا ماضی کیا ہے؟ ماں باپ کون ہے؟ کون سے شہر سے تعلق ہے؟ نہیں مجھے یاد نہیں آتا۔ کوئی فکر ہے یہاں پر؟ نہیں۔ یہ تو نہیں سوچتے کہ کسی اجنبی جگہ پر آ گئے ہو؟ نہیں۔ کمرے میں دل گھبراتا ہے؟ اکرام نے ایک نگاہ پورے کمرے پر ڈالی اور پھر بولا، نہیں۔ کبھی کسی سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے؟ نہیں۔ ہاں
کبھی کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ غیاث الدین کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ وہ بولے، خوب خوب، لیکن بیٹے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے لاشعور میں جو کچھ بھی موجود ہے ایک نہ ایک دن تمہارے شعور تک پہنچ جائے گا۔ یہ عارضی کیفیت ہے، تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ میں تمہارے ذہن پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ پہلے تمہارے زخموں کا علاج ہو جائے، پھر جو کچھ بھی ہو سکا کروں گا تمہارے لیے۔ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ گھر تمہارا اپنا ہے، جہاں دل چاہے گھومو پھرو۔ چلو آؤ چہل قدمی کرتے ہیں۔ اکرام نے خاموشی سے گردی چھوڑ دی اور غیاث الدین کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اندازہ یہ ہوتا تھا کہ یہ بہت جلد اپنی ذہنی قوتیں حاصل کر لے گا۔ بہرحال یہ ساری کیفیتیں اکرام پر بیت رہی تھی اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ غیاث الدین افسردہ تھے اور بڑی عجیب و غریب کیفیت کا شکار رہتے تھے، خاص طور سے بیٹی کی وجہ سے۔ عرشیہ بہت ہی پروقار لڑکی تھی، کوئی گھٹیا عمل اس سے نہیں سرزد ہوتا تھا۔ بڑے صبر و سکون کے ساتھ وقت گزار رہی تھی، لیکن ماں باپ کی بات دوسری ہوتی ہے۔ پھر غیاث الدین کے ہاں اچانک ہی خوشیاں آ گئیں۔ یہ خوشیاں جواد حسین، ان کی بیگم فاخرہ اور ان کی بیٹی شمانہ کی شکل میں تھی۔ قدیمی دوست تھے، بس اس طرح جیسے بڑے بڑے لوگوں کے ہوا کرتے ہیں۔ غیاث الدین نے بڑی محبت سے جواد حسین شاہ کو گلے سے لگایا اور گھر میں خوشیاں دوڑ گئی۔ عرشیہ اور شمانہ کی عمر میں زمین آسمان کا فرق، لیکن بہرحال شمانہ بھی جوان ہونے لگی تھی۔ عرشیہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ادھر غیاث الدین، جواد حسین اور ان کی بیگمات کے درمیان انہیں گفتگو کا مزہ آ رہا تھا۔ غیاث الدین کی کوٹھی بہت شاندار تھی اور اس میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ بہرحال دوسرا دن تھا۔ شمانہ نے اس کوٹھی کو بہت پسند کیا تھا، خاص طور سے اس کی خوبصورت لان کو، اور یہاں اس نے عرشیہ کے ساتھ خوب چہل قدمی کی تھی۔ اس دن بھی صبح ہی صبح وہ سب لوگوں کے اٹھنے سے پہلے باہر نکل آئی اور اس نے باغ کے اس حصے کا رخ کیا جو اسے بہت پسند آیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پھولوں کی خوشبو سونگھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظریں ایک طرف اٹھ گئی۔ وہاں اکرام موجود تھا۔ شمانہ ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی۔ یہ چہرہ اس کے خوابوں میں بسا ہوا تھا، لیکن ان خوابوں میں جن کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، یہ چہرہ اکثر تصور میں آتا رہتا تھا اور اپنے آپ سے بھی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ لیکن اس وقت نہ جانے کیا سحر طاری ہوا کہ اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ قدم آگے بڑھانے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور کچھ لمحوں کے بعد وہ اکرام کے سامنے پہنچ گئی۔ اکرام نے قدموں کی چاپ پر اسے پلٹ کر دیکھا اور شمانہ خوفزدہ ہو کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اکرام کے چہرے پر دوائیں لگی ہوئی تھی۔ اسے پہچان تو گئی، لیکن نہ جانے کیوں نروس ہو گئی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت بیدار ہو گئی اور نہ جانے کون کون سے جذبے اس کے منہ سے نکل گیا۔ اکرام! وہ اور قریب ہو کر اکرام کو دیکھنے لگی۔ اکرام کچھ نہیں بولا تھا۔ قریب سے اس نے اکرام کے چہرے کو دیکھا، اس پر دوا لگی ہوئی تھی، لیکن بھلا پیوند کاری سے کہیں حسن چھپتا ہے۔ اس کی آنکھیں تھی کہ قیامت، حسین نگاہٹیں ان آنکھوں کے نیچے جیسے موتی کی طرح چمک رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پتلیوں کی جگہ نیلم جڑ دیا گیا ہو۔ شمانہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کشش میں اس طرح کھو گئی کہ بات کرنا بھول گئی۔ اکرام نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر گردن گھما کر حوض میں تیرتی مچھلیوں کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، آگے بڑھی اور بولی، سنو۔ اکرام نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نہیں نہیں، بیٹھ جاؤ، میں نے تم سے کھڑی ہونے کے لیے تو نہیں کہا تھا۔ اکرام بیٹھ گیا۔ تمہارا نام اکرام ہی ہے نا؟ ہاں۔ تم لاہور میں رہتے تھے؟ لاہور میں؟ ہاں ہاں، علی شاگردہ اسکول میں پڑھتے تھے نا؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا؟ یہ تمہارے چہرے پر زخم کیسے ہیں؟ بس میں نہیں جانتا۔ اکرام، میں شمانہ ہوں۔ جی، میں تم سے پھر ملوں گی، اس وقت مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جی، اکرام نے کہا۔ وہ شمانہ وہاں سے پلٹی، تھوڑے فاصلے پر گئی تھی کہ عرشیہ نظر آئی اور وہ ایک دم سہم سی گئی۔ عرشیہ کے قریب پہنچ اور بولی، کیا بات ہے؟ ارے تمہیں تو پسینہ آ رہا ہے جبکہ موسم ٹھنڈا ہے۔ باجی وہ کیا ہوا؟ وہ ادھر اکرام۔ ہاں ہاں، اکرام نے کچھ کہا تمہیں؟ نہیں باجی، وہ اکرام ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، کیوں کیا بات ہے؟ کیا تم اس سے جانتی ہو پہلے سے؟ ہاں باجی۔ کیا؟ عرشیہ ایک دم اچھل پڑی۔ اکرام کے بارے میں یہ بات کتنی ہی مرتبہ ہو چکی تھی کہ اس کے بارے میں پتہ کیسے چلایا جائے، اور اس وقت شمانہ اسے جاننے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ یہ بات عرشیہ کے لیے بڑی سنسنی خیز تھی۔ وہ شمانہ کو گھورتی بولی، شمانہ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میرے چچا ہے نا نادر شاہ، لاہور میں رہتے ہیں۔ ہاں جانتی ہوں، مل بھی چکی ہوں ان سے 1-2 بار۔ علی شاہ کے بیٹے کا نام یہ بھی جانتی ہوں۔ یہ اکرام علی شاہ کے ساتھ اسی کے اسکول میں پڑھتا تھا، علی شاہ کے دوست کی حیثیت سے ہمارے گھر بھی آیا تھا۔ اچھا، اور بس اس سے زیادہ نہیں جانتی اس کے بارے میں۔ اسے یہاں دیکھ کر میں حیران ہو گئی ہوں۔ ویری گڈ،
اگر تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے تو تم نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جسے سن کر سب دنگ رہ جائیں گے، خاص طور سے ابو بہت خوش ہوں گے۔ آؤ ذرا اکرام کے پاس چلیں۔ نہیں باجی، میں لیکن تم اسے دیکھ کے اتنی نروس کیوں ہو گئی ہو؟ نہیں باجی بس۔ اچھا آؤ ابو کو بتائیں۔ غیاث الدین اس وقت چودھری جواد حسین کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ فاخرہ بیگم اور غیاث الدین کی اہلیہ شاہجہاں خاتون بھی وہیں موجود تھیں۔ سب لوگ باتوں میں مصروف تھے۔ کوئی ایسا تذکرہ نکلا ہوا تھا جو سب کے لیے دلچسپی کا باعث تھا۔ دونوں لڑکیاں وہاں پہنچ گئی۔ شمانہ کے بدن پر عربی ہلکی ہلکی کپ کپی طاری تھی۔ بس کسی طرح سے یہ بات اس کے کان تک پہنچ گئی تھی کہ اکرام کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ اسے شمانہ کی زندگی میں شامل کر دیا جائے۔ یہی بات اس کے بدن کی کپ کپی بن گئی تھی۔ خود اکرام کو دیکھ کر اس پر دل آ گیا تھا اور اس کے ہلکے ہلکے خواب آنے لگے تھے۔ یہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا اور اکرام کے چہرے پر ہلکے ہلکے زخموں کے نشان دیکھ کر بھی اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ بزرگوں نے بچیوں کی آمد کو خاص طور پر محسوس کیا۔ کیا بات ہے بیٹا، خیریت تو ہے؟ غیاث الدین صاحب نے لڑکیوں کے چہروں پر کوئی خاص بات محسوس کر لی تھی۔ جی ابو، بڑی خاص بات ہے۔ خیریت تو ہے بالکل، لیکن ایک انوکھا انکشاف ہوا ہے۔ انکشاف؟ جی ابو واقعی، اگر آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ تو پھر حیران کر دو نا ہمیں، دیر کیوں لگا رہی ہو؟ غیاث الدین نے کہا۔ ابو، شمانہ اکرام کو پہچانتی ہے۔ کیا؟ غیاث الدین اچھل پڑے۔ جواد حسین کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ فاخرہ بیگم بھی سوالی نگاہوں سے لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ غیاث الدین نے شدید حیرت سے کہا، شمانہ بیٹے، اکرام؟ میں بتاتی ہوں ابو۔ یہ پتہ نہیں کیوں نروس ہو گئی ہے ابو۔ اس کا کہنا ہے کہ اکرام لاہور میں رہتا ہے اور علی شاہ کے ساتھ اسکول میں پڑھتا ہے، اس نے اسے پہچان لیا ہے۔ غیاث الدین تو خیر اس پر حیران نہیں ہوئے تھے جتنی حیرانی جواد حسین اور فاخرہ بیگم کو ہوئی تھی۔ کیا اکرام یہاں آیا ہے؟ کیا آپ لوگ، میرا مطلب ہے آپ لوگ؟ ہاں بھائی، اگر اکرام یہاں ہے تو کہاں ہے وہ، اور یہاں کیسے آیا؟ کہ آپ لوگوں کا تو کچھ تعلقات ہے اس کے خاندان سے؟ نہیں بالکل نہیں، آپ لوگ بھی اسے دیکھیے۔ اگر واقعی بقول آپ کی وہ اکرام ہے جسے آپ جانتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کتنا بڑا انکشاف کیا ہے۔ مطلب بتاتا ہوں، پہلے آئیے۔ ٹھہرو، میں اسے یہیں بلا لیتا ہوں۔ بلائیے۔ جواد حسین نے کہا، اور غیاث الدین صاحب نے یہ ڈیوٹی عرشیہ ہی کی لگا دی۔ جاؤ عرشیہ، بلا کر لاؤ اکرام کو۔ آؤ شمانہ چلتے ہیں۔ نہیں باجی، شمانہ نے تھر تھرائے لہجے میں کہا۔ یہ کیوں ڈر رہی ہے اس سے؟ میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اگر یہ وہی اکرام ہے تو میں تجھے بتاؤں شمانہ، یہ بڑا نرم مزاج اور باسلیقہ بچہ ہے۔ بچہ ہی کہوں گی میں اسے، اپنی عمر سے بہت چھوٹی باتیں کرتا ہے۔ اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، بس اللہ نے اسے جو جسمانیت دی ہے وہ بڑی ہے۔ تم تو یوں لگتا ہے جواد حسین جیسے اسے۔ ارے بھائی ہاں، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ شمانہ بیٹا جاؤ آرام کرو، جواد حسین نے بیٹی سے کہا، اور شمانہ کو یہ موقع غنیمت لگا۔ وہ ہانپتی کانپتی وہاں سے نکل گئی۔ خیریت؟ بھئی یہ بچہ بڑے اچھے خاندان کا ہے، اگر یہ وہی ہے تو کمال ہے۔ اس کے خاندان کو بھی جانتے ہو تم؟ لندن میں رہتا ہے کیا اس کا خاندان؟ نہیں بھائی، بڑے انوکھے انکشافات اس کے بارے میں۔ یوں سمجھو کہ اکرام کی شخصیت بڑی پراسرار ہو گئی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے آیا؟ تم مجھے بتاؤ۔ میں بتاتا ہوں۔ کسی حادثے کا شکار ہوا ہوگا بیچارہ، چہرے پر بہت سی چوٹیں آئی ہیں، حسن بے مثال ہے، لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا ذہن متاثر ہوا ہے، یادداشت کھو بیٹھا ہے، اپنے آپ کو یاد نہیں رکھتا۔ ارے! چودھری جواد حسین کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ فاخرہ بیگم کے اندر بھی بڑی عجیب سی کیفیت ابھر رہی تھی۔ پھر عرشہ اکرام کو لے کر آ گئی۔ جواد حسین اور فاخرہ بیگم نے ایک نگاہ میں سے پہچان لیا۔ ارے اکرام بیٹے، تم میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ زخم کیسے لگے تمہیں اکرام؟ یہاں کب آئے؟ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ اکرام گھبرائی نگاہوں سے سب کو دیکھنے لگا، منہ سے کچھ نہیں بولا تھا۔ اور بیٹا بیٹھو۔ ارے دیکھو کیسی چوٹیں لگی بیچارے کی، یہ لگا گئے چہرے پر۔ دوائیں ہیں، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اس کا اصل چہرہ درست ہو جائے گا۔ حکیم حسین علاج کر رہے ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے وہ، پورے اعتماد کے ساتھ اس کا علاج کر رہے ہیں۔ مگر ہوا کیا؟ قصہ کیا ہے اکرام؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، لاہور سے کب آئے؟ لاہور سے؟ اکرام نے کھوئے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے اس سے یہ سوالات مت کرو، انشاءاللہ یہ اپنے بارے میں خود ہمیں تفصیل سے بتائے گا۔ مگر تم کیا جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ یہ تعجب ہے اس کی تلاش شروع کیوں نہیں کی گئی؟ میرے تو خیال ہے کہ ملک بھر کے اخبارات میں اس کی تصویر چھپ جانی چاہیے تھی۔ بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہے، بڑی عالیشان کوٹھی میں شہزادوں کی طرح رہتا ہے۔ اچھا؟ غیاث الدین حیرت سے منہ کھولے یہ تمام باتیں سن رہا تھا۔ ہاں، بیٹھو اکرام بیٹے، کوئی بات نہیں تھی، انہیں پہچانتے ہو؟ غیاث الدین نے چودھری جواد حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اکرام غور سے چودھری جواد حسین کا چہرہ دیکھنے کا پھر بولا، ہاں پہچانتا ہوں۔
فاخرہ بیگم اور جواد حسین خوش ہو گئے۔ غیاث الدین نے کہا اچھا بتاؤ یہ کون ہے؟ اکرام پھر ان کا چہرہ دیکھنے لگا، دیر تک دیکھتا رہا، پھر بولا پتہ نہیں۔ اوہ اوہ۔ جواد حسین کا چہرہ مرجھا گیا۔ غیاث الدین نے کہا شکر ہے بیٹے، ہم نے آپ کو تکلیف دی، جائیے اپنے مشغلے میں مصروف ہو جائیے۔ ملازم نے چائے لا کر رکھ دی تھی، چائے پی جانے لگی۔ عرشیہ بھی بیٹھ گئی۔ بھائی یہ ایک عجیب سا سلسلہ ہے۔ ایک بات بتائیے چچا ابو، یہ شمانہ اکرام کو دیکھ کر خوفزدہ سی ہو گئی تھی، بڑی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی اس کی۔ ہاں بیٹا، بچیاں بڑی ہونے لگتی ہیں نا تو ان کے احساسات بھی بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں۔ خیر غلطی تو نہیں ہے ہماری، شمانوں کو ابھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن میں تمہیں بتاؤں بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا۔ اصل میں نادر شاہ کا بیٹا علی شاہ ایک اعلیٰ درجے کے اسکول میں پڑھتا ہے، اسی اسکول میں اکرام بھی پڑھتا ہے۔ نادر شاہ نے اکرام کو دیکھا تو فریفتہ ہو گیا، اس کا خیال شمانہ کی جانب گیا، کیوں نہ شمانہ کے لیے اکرام کا انتخاب کر لیا جائے۔ یہ بات ابھی ہم لوگوں کے درمیان تھی، ابھی ہم لوگ پروگرام ہی بنا رہے تھے کہ اکرام کے والد سے ملا جائے کہ وہ لندن والا واقعہ ہو گیا۔ میں ذہنی طور پر اتنا متاثر ہوا اس سے کہ لاہور میں راستہ اور وہاں سے چل پڑا، نظام الدین کے ہاں پہنچا۔ اصل میں اکرام کی ذات سے اتنے عجیب و غریب واقعات منسلک ہو گئے ہیں کہ وہ تو مجھے کوئی مفوق الفطرت ہستی معلوم ہونے لگا ہے۔ نادر شاہ نے اپنے دل کی بات مجھے بتائی اور اکرام کو علی شاہ کے ذریعے بلایا۔ مجھے بچہ بہت پسند آیا تھا۔ بہرحال اس حادثے کے بعد ہم یہ پروگرام ملتوی کر کے چودھری نظام الدین کی طرف چل پڑے۔ نظام الدین کو تو تم جانتے ہو نا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ جب میں نے اکرام کو پہلی بار دیکھا تو میرے ذہن کو ایک عجیب سا شوق لگا تھا، کیونکہ اکرام نظام الدین کے بیٹے شمس الدین کا ہم شکل ہے۔ شمس الدین وہیں لندن میں رہتے ہیں۔ ان کا بھی عجیب واقعہ ہے، 13-14 سال ہو گئے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ لندن گئے تو واپس نہیں آئے، وہیں کی سکونت اختیار کر لی ہے۔ کتنی بار چودھری نظام الدین نے لندن سے واپس لانے کی کوشش کی، لیکن شمس الدین وہاں سے نہیں آتے۔ پتہ نہیں کیا قصہ ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اکرام شمس الدین کا اتنا ہم شکل ہے کہ بس یوں سمجھ لو کہ دیکھو تو خدا کی قدرت کے قائل ہو جاؤ۔ عمر کا فرق ہے، ورنہ دونوں ہو بہو ایک دوسرے کا نقش۔ یہی بات ہمارے لیے حیران کن تھی۔ مزید حیران کن واقعات پیش آ گئے۔ خیر تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ نادر شاہ نے مجھے اس کا تذکرہ کیا، اور میں نے کہا کہ بھیجرا دکھاؤ تو صحیح بچے کو۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی شان و شوکت کا مالک کے دیکھنے والے کی نظر دیکھے تو ہٹانا ناممکن ہو جائے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ تمہارے یہاں کیسے آیا، یہ کیا واقعہ ہے تو وہی، نام بھی وہی ہے۔ میں ابھی نادر شاہ کو فون کرتا ہوں۔ واقعی بات بڑی حیران کن ہے۔ ایسے واقعات تو قصے کہانیوں میں ہوا کرتے ہیں، یہ تو ایک حقیقی واقعہ جس پر جتنا بھی تعجب کیا جائے کم ہے۔ ویسے خاندان کیا ہے اس کا، کون لوگ ہیں؟ غیاث الدین نے سوال کیا۔ ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن کوئی رب نواز شاہ ہیں جو کاروبار کے سلسلے میں لاہور سے باہر رہتے ہیں۔ لاہور میں نہیں، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ لیکن یہ نام غیاث الدین کے سینے پر ایک گھونسا سا پڑا۔ عرشیہ بھی دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر باہر نکل گئی۔ رب نواز شاہ کا نام ہی ایسا تھا جو اس خاندان کا بہت بڑا المیہ تھا۔ جواد حسین شاہ نے تو یہ بات محسوس نہیں کی، لیکن غیاث الدین صاحب دیر تک گونگ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا یہ رب نواز شاہ صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اتنی تفصیلی معلومات تو نہیں حاصل ہوئی، ارادہ تھا ملنے کا، لیکن بس غیاث الدین صاحب کا ذہن ایک لمحے کے لیے متاثر ہوا تھا۔ ظاہر ہے رب نواز شاہ کوئی ایک ہی نام تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی شخص تو نہیں ہو سکتی، وہ تو بس ایک نام تھا جو دل کا زخم بنا ہوا تھا۔ اتنی بڑی عمر کا بچہ رب نواز شاہ کا تھا۔ بہرحال اپنے آپ کو سنبھال لیا، کہنے لگے بڑی عجیب سی بات بتائی ہے۔ تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ مجھے بس راستے میں مل گیا تھا، میں اسے ساتھ لے آیا اور اس کے بعد سے میرے پاس ہے، مگر شخصیت بڑی اعلیٰ ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی بہت ہی پروکار خاندان کا بچہ ہے، اگر واقعی یہ وہی ہے تو معلومات حاصل کرنا پڑے گی کون ہے، کیا ہے، کیا کیا حالات ہیں اس کے۔ ہاں تم ایسا کرو کہ فوراً نادر شاہ کو فون کرو اور ان سے کہو کہ ذرا معلومات حاصل کریں۔ علی شاہ سے پتہ تو چل سکتا ہے، پوری تفصیل نادر شاہ کو بتا دو، میں فون کرتا ہوں، چودھری جواد حسین نے کہا۔ بہرحال ایک انوکھی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ ادھر شمانہ اپنی کیفیتوں کو نہیں چھپا سکتی تھی، معصوم فطرت تھی، خوفزدہ ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ عرشیہ کے ذہن پر بھی رب نواز شاہ کا نام سن کر ایک دھکا سا لگا تھا۔ آخر کو وہ اس کا شوہر تھا، دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ رائے پور بے شک چھوٹی سی جگہ تھی، لیکن اس کی تاریخ رائے خاندان سے منسوب تھی، اور رائے خاندان کے کئی نواب رائے پور کی تقدیر کے مالک بنے رہے تھے۔ رائے راشد علی خان، اس کے بعد یونس علی خان، اور اب رائے الیاس علی خان، یہ رائے پور کی تقدیر کے مالک چلے آ رہے تھے۔ برا کوئی بھی نہیں تھا، رائے پور کے رہنے والوں کے لیے یہ لوگ فرشتہ صرف تھے۔ رائے الیاس علی خان کچھ کاہل اور سست رفتار تھے، مگر اس کاہلی میں بھی شان تھی۔
کوئی اپنی ضرورت لے کر پہنچ گیا تو مجال ہے کہ اس کا کام نہ ہو۔ رائے پور کے اطراف میں زمینیں باغات تھے، یاروں کے یار تھے، سب کے سب رائے صاحب کے لیے کچھ کرنے کو تیار، لیکن اس قدر بے اتنائی کے مجال ہے کسی سے کوئی کام کہا ہو۔ کراچی یونیورسٹی میں رب نواز شاہ کے ساتھ طویل ترین عرصے کا ساتھ تھا، دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے۔ اس وقت وہ شطرنج کھیل رہے تھے کہ ملازموں نے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ کون ہے؟ کیا نام ہے؟ رائے صاحب نے ناگواری سے پوچھا۔ رب نواز شاہ نام بتاتے ہیں اپنا، لاہور سے آئے ہیں۔ رب نواز شاہ؟ ارے کہیں اپنے نوازے نہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شطرنج کی بساط الٹ کر بھاگے، اس جگہ پہنچ گئے جب ملازم رب نواز شاہ اور اس کے ساتھی کو بٹھا کے گئے تھے۔ چہرہ تو کھلا ہوا تھا، یہ دوسری بات کے بازو ٹانگ میں پلستر چڑھا ہوا تھا، بغل میں بیساکھی تھی، لیکن راؤ الیاس نے سب کچھ نہ دیکھا اور دوڑ کر قریب پہنچ گئے۔ ارے میرا یار، میرا یار! انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلائے تو شمال خان نے دس بستہ کہا، شاہ جی زخمی ہیں؟ زخمی ہیں؟ کیسے؟ کیا ہوا؟ کسی سے جھگڑا ہو گیا کیا؟ کس نے لگائے زخم؟ مار ڈالوں گا، قسم ایمان کی چھوڑوں گا نہیں۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟ ابھی تو آج تک ویسے کا ویسا ہی ہے۔ میں کھڑا ہوں اور تو دیکھ رہا کہ ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا ہے، کشتی لڑنے کے لیے سامنے آ گیا اور ابھی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے۔ بیٹھنے کے لیے کہہ، میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ رائے نے آگے بڑھ کر بھی ساکھی کی جگہ سنبھال لی، شاہ جی کا ہاتھ اپنے کاندھے پر رکھا اور بڑی دل سوزی سے بولا، میرے یار کو کس نے زخم پہنچائے ہیں؟ یہ سارے زخم میرے سینے پر ہیں۔ ابے کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ پہیوں والی کرسی لے کر میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو نے یار رب نواز شاہ۔ سب سے پہلے مجھے ان زخموں کے بارے میں بتائیے، بعد میں دوسری باتیں ہوں گی۔ یار تو مجھے بیٹھنے کے لیے تو کہہ۔ وہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، آ جا، رائے نے کہا اور ویل چیئر کا انتظار کیے بغیر رب نواز کو سہارا دے کر آگے بڑھ گیا۔ سارے دوست ان دو دوستوں کی دوستی دیکھ رہے تھے۔ رائے کی شخصیت ہی بدل گئی تھی، مصاحبین پیچھے پیچھے دوڑے چلے آ رہے تھے، ان میں کچھ رب نواز کے شناسا اور کچھ ناواقف۔ بہرحال رائے الیاس شاہ جی کو ایک آرام دہ کمرے میں لے گئے، نرم و گداز بستر پر بٹھا کر خود بھی دل سوزی سے ان کے پاس بیٹھ کے پھر کہنے لگے، کیسے ہو دوست یار؟ کیسی حالت میں میرے پاس آئے ہو؟ پاؤں پھیلا لو۔ پاؤں پھیل سکتا ہے نہیں؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ رائے الیاس نے مصاحبوں کو تو دیکھا اور بولے، جاؤ جتنے بھی لوگ ملنے آئے سب کو واپس کر دو، آج ہمارا یار ہمارے ساتھ ہے، اور ان چاروں دوستوں کی رہائش کا بندوبست بہترین کرو، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تمام لوگ باہر نکل گئے اور رائے نے محبت بھرے انداز میں کہا، زخموں میں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، پرانے زخم ہیں، اب تو ٹھیک ہو گئے ہوں گے، بس بھاگ دوڑ میں وقت گزرا، ورنہ شاید پلاسٹر اتر چکا ہوتا۔ یہ بتا چوٹ کیسے لگی؟ رائے الیاس نے پوچھا۔ ریل کا حادثہ ہو گیا تھا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کسی سے بدلہ لینے کی گنجائش نہیں ہے۔ رائے الیاس کے انداز سے مایوسی جھلکنے لگی۔ تو ویسے کا ویسا ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تجھ میں؟ اچھا یہ کیا کھاؤ پیو گے؟ پھر بعد میں باقی باتیں ہوں گی، پینے کے لیے کچھ منگوا لو، ابھی منگواتا ہوں۔ رائے نے دروازے پر لگی بیل بجائی، ملازم آیا تو اس نے مشروب طلب کر لیا۔ رب نواز دلچسپی سے دوست کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، ہاں کیا ہو رہا آج کل؟ عیاشی چل رہی ہے۔ تفصیل سے بتائیں گے یار، زندگی سب کچھ نہ ہو تو زندگی گزارنے سے فائدہ، سیدھے سیدھے قبر کھودو اور قبرستان میں جا کر لمبے لمبے لیٹ جاؤ، کیا فائدہ جینے سے؟ زندگی تو انہی ماجبینوں کے درمیان ہے۔ تو اپنی سنا، بھی بچوں کا کیا حال ہے؟ ویسے مجھے بڑی شکایت ہے تجھ سے، دوستوں نے پتہ چلا کہ شادی کر ڈالی ہے، میرا انتظار کر لیتا، ابا نے کام سے بھیج دیا تو ملک سے باہر، ورنہ بھلا میں اور تیری شادی میں شریک نہ ہوتا۔ چلو ٹھیک ہے، بھابھی بچوں کا کیا حال ہے؟ چھوڑ یار، ہم جیسے لوگ بھلا شادی کرتے ہیں، کیا مطلب؟ شادی ہوئی تھی تیری، پتہ نہیں یار، اس موضوع کو جانے دے۔ چل ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بتاؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ ریل کا حادثہ کب اور کہاں پر ہوا؟ بہرحال میں تجھے تفصیل بتانا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل نہیں، مگر پھر بھی تیرے کانوں میں ڈال دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اصل میں پولیس کے چکروں میں پڑ گیا ہوں میں، پولیس جگہ جگہ مجھے تلاش کر رہی ہوگی، کیونکہ لاہور میں نے کچھ وارداتیں کی ہیں، ایک بدماش کی ناک کاٹی ہے، ساتھ ایک اسکول کو بھی آگ لگا کر بھاگا ہوں۔ یہ تو نے بڑے ثواب کا کام کیا ہے، اور جہاں تک بات رہی پولیس کی تو پیارے، رائے پور میں تیرا گاؤں ہے، معمولی سی جگہ ہے، اگر مجال کے کسی حرام کے جنی کے دل کا رخ بھی کرے، تیرے ساتھی بھی پولیس کو مطلوب ہیں۔ ہاں، یہ تجھے لے کر 6 آدمیوں کا گروپ ہے، اور بھی ایک مسئلہ ہے۔ بول، مجھے بتاؤ، تو نے صحیح جگہ کا رخ اختیار کیا ہے، اور کیا مسئلہ ہے؟ ہم 6 افراد تھے، لاہور سے آ رہے تھے کہ ریل کا حادثہ ہو گیا۔ اچھا، پھر تم اس میں زخمی ہوئے تھے؟ ہاں، آگے کہو۔ ایک اور لڑکا بھی تھا میرے ساتھ، ایک نوجوان لڑکا جس کا نام اکرام ہے، یوں سمجھ لو کہ وہ میری بچہ، میری زندگی ہے، میری جان ہے، تیرا بیٹا ہے۔ ابے کھوپڑی میں بھوس بھرا ہوا کیا؟
بتا چکو کہ جوان لڑکا ہے، جوان لڑکا میرا ہو سکتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے آگے بولو، رائے الیاس نے کہا۔ بس یوں سمجھ لے رائے کہ اسی کی وجہ سے یہ سارا کھیل شروع ہوا ہے۔ اس حادثے کے بعد سے وہ غائب ہو گیا ہے۔ میں زیادہ تیزی سے اس لیے تلاش نہیں کر سکا کہ وہ بھی پولیس کو مطلوب ہے۔ میں اپنے طور پر اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا، بے فکر رہے۔ تیرے ذہن میں جو کچھ ہے، جو کچھ تو نے اپنے آپ کرنا چاہے وہ بس مجھے بتا دے، میں کروں گا وہ سب۔ میرے یار تجھ پر زندگی نچھاور ہے، میں جانتا ہوں۔ ایک کام اور بھی کرنا ہے، وہ بھی بول دے۔ کچھ رقم چاہیے ہوگی مجھے۔ ارے یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ نہیں، تجھ سے نہیں چاہیے، بلکہ کچھ آدمی ایک جگہ بھیجنے ہیں، رقم آرام سے وہاں سے آ جائے گی۔ یہ کام 2 نمبر کا ہے، خیر ہو جائے گا، ایسے نہیں جیسے تو کرتا ہے۔ تو بالکل فکر نہ کر۔ تو پھر اکرام کی تلاش کے لیے کیا ارادہ ہے؟ پورے ملک میں آدمی دوڑا دوں گا، جہاں تو کہے گا وہاں ناکہ بندی کرا دوں گا، کیا سمجھے؟ بس لاہور سے آنے والے راستوں پر تمام ہسپتالوں کی تلاش کرنا ہے، اس کے بعد سے دوسرے شہروں کی کہیں نہ کہیں سے اسے برآمد کرنا ہے۔ ایک بات اور بتا، پوچھ، وہ زندہ تو ہے نا؟ معاف کرنا، یہ سوال ضروری ہے۔ ہاں وہ زندہ ہے۔ اگر وہ مر گیا تو میری تاریخ مر جائے گی، میرا سارا وجود خاکستر ہو جائے گا۔ مگر میں مر چکا ہوتا تو وہ بھی مر چکا ہوتا۔ اگر میں زندہ ہوں، وہ بھی زندہ ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ رائے الیاس بڑی گہری نگاہوں سے رب نواز شاہ کو دیکھ رہا تھا، پھر بولا، بہت بڑی شخصیت ہوگی وہ جس نے میرے شیر کو اپنے پنجرے میں بند کر لیا ہے، لیکن بے فکر رہو، وہی سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ اب اپنے آپ کو تمام فکروں سے آزاد کر دو، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، اس لیے تو یہاں آ گیا ہوں۔ پلاسٹر کب اترے گا؟ ڈاکٹر نے 1 مہینے کے لیے کہا تھا، 1 دن اوپر نیچے ہی ہوں گے، اس کے بعد دکھا لیں گے، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا اب ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ۔ کچھ نہیں، میرے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، ہر طرح کا اعتماد کیا جا سکتا ہے ان پر، رب نواز شاہ نے کہا، اور رائے الیاس گردن ہلانے لگا۔ رب نواز شاہ نے کہا اور رائے الیاس گردن ہلانے